अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 फरवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी की जानिब से ऐलान किया गया है कि अगर अफ़गान तालिबान को इक़्तिदार में आने दिया जाए तो अफ़गानिस्तान मुस्तक़बिल के अंदर महफूज नहीं रहेगा और अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी होगी, बदअमनी होगी और अफ़गानिस्तान के अंदर जमहूरियत की पामाली होगी। लिहाजा जितने भी गैर मुल्की इत्तेहादी हैं उन्हें काबुल हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए और अफ़गान तालिबान को इक़्तिदार में आने से रोकना चाहिए। जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि अशरफ गनी अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ एक नई जंग का ऐलान कर रहे हैं कि वो दोहा एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को भी नहीं मानते हैं और किसी भी सूरत अफ़गान तालिबान को इक़्तिदार में आने नहीं देंगे। जबकि नाज़रीन अफ़गान तालिबान की जानिब से अशरफ गनी के इस बयान की मज़म्मत की गई है और सख्त तनकीद की गई है। वार्निंग दी गई है कि अगर अमरीका और काबुल फ़ौजें काबुल हुकूमत तालिबान के साथ एग्रीमेंट्स पर कायम नहीं रहेंगी तो तालिबान ऑपरेशन करेंगे। उनके पास इतनी सलाहियत है कि वो बज़ोर ताकत काबुल को फ़तह कर लें, लेकिन चूँकि वो कुछ एग्रीमेंट्स हैं, कमिटमेंट हैं, उन पर कायम हैं, इसलिए वो अपनी जंग का दायरा कार बढ़ा नहीं रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत ने दावा किया है कि हक्कानी नेटवर्क और दाइश के एक मुश्तरका सेल को पकड़ा गया है जिसमें मुतअद्दिद अफ़गान तालिबान और हक्कानी बरादर और इसी तरह से जो दाइश के लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। तालिबान ने इस खबर की नफ़ी की है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब से वापस आने वाले एक पैसेंजर को अल-कायदा के इल्ज़ाम में काबुल हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया है। जबकि जापान के नुमाइंदे की जानिब से, मंदूब की जानिब से कहा गया है कि जापान या दीगर मुल्कों की जानिब से जो काबुल हुकूमत को फंडिंग होती है उसको शफाफ तरीके से आवाम तक पहुँचाना चाहिए, उसमें करप्शन नहीं होनी चाहिए। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि नंगरहार के अंदर काबुल हुकूमत के ऑपरेशन की वजह से 4000 से ज़ायद ख़ानदान हिजरत पर या घर से बेघर हो चुके हैं और नंगरहार सूबे के अंदर तालिबान के नाम पर निहत्ते शहरियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों में 26 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और 13 काबुल फ़ौजी गिरफ़्तार किए गए हैं। जबकि अफ़गान तालिबान का दावा है कि 4 चेक पोस्टें भी फ़तह कर ली गई हैं जिनमें भारी माली गनीमत अफ़गान तालिबान को हासिल हुआ है। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदा दहशतगर्द मोदी हुकूमत डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ नई पॉलिसियाँ बना रही है जिससे डॉक्टर्स को और हस्पतालों को काफ़ी नुकसान कश्मीर के अंदर हो रहा है। यही वजह है मकबूजा कश्मीर के अंदर डॉक्टर्स की जानिब से बड़ा एहतजाज सामने आया है जिसमें मोदी दहशतगर्द की नई पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि मोदी दहशतगर्द की हुकूमत के गवर्नर ने ऐलान किया है कि 20 करोड़ भारतीय रुपयों से ज़्यादा का प्रोजेक्ट्स हैं, मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स हैं, जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं वो कश्मीर के अंदर शुरू किए जा रहे हैं जिससे कश्मीरियों को फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन कश्मीरी अवाम समझते हैं कि इन तरक्याती प्रोजेक्ट्स के बजाय मोदी हुकूमत अगर लोगों को कारोबार करने दें, लोगों को तिजारत करने दें, कर्फ्यू हटा लें और मुतनाज़ा कवानीन ख़त्म कर दें तो शायद लोगों का ज़्यादा फ़ायदा हो। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी दहशतगर्द की हुकूमत सीनियर पुलिस अफसरान को, फ़ौजी एहलकारों को, सियासी जो एहलकार हैं उनको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है और बीजेपी तमाम की तमाम कश्मीर के अंदर सियासी जमातों को साइड लाइन करने के लिए बाकायदा पैसों का इस्तेमाल करके लोगों की ख़रीद व फ़रोख्त भी कर रही है जो काबिल मज़म्मत अमल है। साथ साथ नाज़रीन मोदी दहशतगर्द का एक और प्लान ये सामने आया है कि कश्मीर के अंदर सोशल मीडिया और इंटरनेट की मॉनिटरिंग को बढ़ा दिया गया है और साइबर वॉलंटियर फोर्स बनाने का ऐलान किया गया है जो कश्मीर के अंदर जो आज़ादी पसंद लोग हैं उनकी मूवमेंट पर नज़र रखेंगे। सोशल मीडिया की बाकायदा स्क्रूटनी होगी और जो कोई भी भारत के ख़िलाफ़ या भारतीय बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ या कश्मीर के अंदर पुलिस के मज़ालिम के ख़िलाफ़ पोस्टें करेगा तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उन्हें सज़ाएँ दी जाएंगी। जिससे वाज़ेह होता है कि कश्मीर के अंदर आज़ादी इज़हार राय का गला भारतीय मोदी दहशत
دہشت گرد کھونٹ رہا ہے، جو دنیا کے اندر ایک طرح سے بڑی ہلچل ہونی چاہیے اس پر، اور دنیا کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ نازل کام بھارتی فوج کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ 4-5 سالوں میں بھارتی فورسز کے اندر جو خواتین فوجی ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 6,500 سے زائد بھارت کی گراؤنڈ فورسز کے اندر خواتین ہیں جو اعلیٰ ترین فوجی عہدوں پر شامل ہیں۔ اس میں میڈیکل کا شعبہ بھی ہے اور دیگر شعبوں کے اندر بھی بھارتی خواتین کو فوج کے اندر نوکریاں دی جا رہی ہیں، جبکہ بھارتی فضائیہ کے اندر 1600 کے لگ بھگ خواتین فوجی ہیں جو افسران ہیں، اور اسی طرح سے بھارتی نیوی کے اندر 700 کے لگ بھگ خواتین کی تعداد بتائی گئی ہے۔ بھارتی حکومت دعویٰ کر رہی ہے، بھارتی میڈیا ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ دی ہے کہ بھارتی فورسز کے اندر خواتین کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں خواتین پہلے ہی کمزور ہوتی ہیں اور پھر ان کو جنسی ہراسانی کا سامنا بھارتی فوج میں کرنا پڑتا ہے، تو بھلا وہ پاکستان اور چین کا مقابلہ کیسے کر سکیں گی؟ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی فوج کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ 80 سے 90 کے قریب ایسی موبائل ایپس ہیں جن کو استعمال نہ کریں، اپنے موبائل فون سے ان کو نکال دیں۔ بھارتی فوج دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ پابندی بہت کارگر ثابت ہوئی ہے۔ فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی پابندی لگائی گئی تھی، جس سے بھارتی فوج اب کافی سیکیور ہو چکی ہے، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ چائنا اب بھی بھارتی فورسز کی جاسوسی کرتا ہے، اور چائنا کے پاس بھارتی فورسز کی ہر طرح کی معلومات اور موومنٹ کی ہر طرح کی اپڈیٹ چائنا کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام بھارت کے جنگی ہتھیار بنانے والے ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایک ایسا جدید ترین ہیلی کاپٹر بنانے جا رہے ہیں جو دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہوگا، اور یہ ملٹی رول ہیلی کاپٹر ہوگا جسے چائنا اور پاکستان کے خلاف سبقت کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اور جلد اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی۔ بھارت اس سے پہلے بھی اسی طرح کے دعوے کرتا رہا ہے، لیکن میدان جنگ میں ہمیشہ بھارت کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ نازل کام بھارت ہی سے ہے۔ بھارت کے اندر جو گائے کی قربانی یا گائے کی ذبح پر جو پابندی لگائی گئی ہے، اس سے بھارت کی جو گوشت فروخت کرنے یا ایکسپورٹ کرنے کی صنعت کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 500 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان صرف کرناٹک ریاست کو اور دیگر ریاستوں کو ہو چکا ہے۔ بھارت کے اندر مودی دہشت گرد کے اقتدار میں آنے کے بعد گاؤ ماتا کی پوجا بڑھی ہے، اور گاؤ کو ذبح کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے، جس سے کئی جو بھارت کے اندر جو گوشت فروخت کرنے والے تاجر ہیں وہ بہت رل گئے ہیں، اور ان کا تجارت یا ان کا بزنس ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ ساتھ ساتھ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ دلت نسل کے ایک ہندو نوجوان کو شادی کرنے پر جو کٹر قسم کے ہندو ہیں اعلیٰ ذات کے، انہوں نے تشدد کر کے مارا پیٹا ہے، جس کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا۔ مدھیہ پردیش کی ریاست ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، جس کے بعد 8 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کے اندر دلت نسل کے ہندوؤں پر تاحال ظلم جاری ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام ترکی آذربائیجان سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی اور آذربائیجان کے درمیان سالانہ باہمی تجارت کا حجم 15 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے، اور اسے مزید بڑھانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ترکی نے آذربائیجان کی مدد کی تھی، جس کے بعد قراباخ آزاد ہوا 30 سال کے بعد، اور اب ترکی فلاحی اور تعمیراتی کام آذربائیجان کے اندر کر رہا ہے، اور آذربائیجان کے مختلف معدنیاتی منصوبے بھی ترکی کے کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ نازل کام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جب سے آذربائیجان آرمینیا میں جنگ بندی ہوئی ہے، آرمینیا کی جانب سے بچھائی گئی جو بارودی سرنگیں تھیں، بارودی مواد تھا، اس کی زد میں آ کر 4 فوجیوں سمیت 15 آذربائیجان کے شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ نازل کام ترکی کی نیوز ایجنسی خبر دے رہی ہے کہ پہلی ترکی سے کارگو ٹرین رشیا پہنچ چکی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ترکی سے جو ترک مصنوعات ہیں ان کو لے کر چائنا اور رشیا تک ترکی نے ٹرین سروس کو پہنچایا ہے۔ پاکستان اور دیگر ملکوں کے ساتھ بھی ترکی جدید ترین ریلوے ٹریک بچھا رہا ہے، تاکہ دنیا بھر کے اندر میڈ ان چائنا کی طرح میڈ ان ترکی کی اشیاء بھی فروخت کی جائیں اور ترکی کی اکانومی کو فائدہ ہو۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے، یہ نازل کام اسرائیل کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف مظالم میں اضافہ ہوا ہے۔ باقاعدہ اسرائیلی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ بیت المقدس کے اندر موجود ایک فلسطینی خاندان کو گھر چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی جگہ پر یہودی جو
سیٹلر ہیں، آباد کار ہیں، ان کو فلسطینیوں کا گھر دے دیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر مسلمانوں سے گھر چھینے جا رہے ہیں، عدالتیں بھی مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے کہ مغربی علاقے کے اندر یہودی آباد کاروں کے حملوں کی زد میں آ کر 3 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں، اور فلسطینیوں نے اس واقعے کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے کہ ہمارے خلاف مظالم میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ برطانیہ کے اندر جو پارلیمنٹ کا ایک بہت بڑا گروپ ہے، انہوں نے ایک خط لکھا ہے برطانوی حکومت کو، وزیر اعظم بورس جانسن کو اور وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ وغیرہ کو، کہ اسرائیل کے مظالم کو فلسطینیوں کے خلاف رکوایا جائے، کیونکہ ان مظالم کی وجہ سے فلسطینی کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کے گھروں پر یہودی قبضہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مراکش اور اسرائیل کے درمیان ایگریمنٹس ہوئے ہیں کہ جو دفاع ہے، امن ہے، سلامتی ہے، سیکیورٹی ہے، اس میں اسرائیل مراکش کی حکومت کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فورسز نے لبنان کے ساتھ ملنے والی سرحد پر جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، جس سے خطرہ بڑھ چکا ہے کہ اسرائیل آنے والے دنوں میں لبنان پر حملہ کر کے لبنانی زمینوں پر قبضہ کر سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام عراق سے اور ایران سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر ایک معروف مذہبی پیشوا ہیں، رہنما ہیں، شیعہ رہنما ہیں، مقتدی الصدر، ان کا حکومت کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے اور ان کی حکومت کے ساتھ جھڑپوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مقتدی الصدر کی باقاعدہ ایک مسلح ونگ بھی ہے، مسلح تنظیم بھی ہے، جس نے عراق کے اندر جو جدید ترین ہتھیار ہیں ان کے ساتھ قبضہ کیا ہے سڑکوں پر، اور اب یہ مظاہرے پرتشدد وائلیشن کے اندر بدل چکے ہیں، جس سے عراق کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں، پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عراق کے اندر مصطفیٰ کاظمی کی حکومت کے خلاف وہاں کی مختلف سیاسی تنظیمیں اور سیاسی دھڑے بغاوت کیے ہوئے ہیں، اور ایران ان تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر سیاسی مخالفین کو رہا کرنے اور ان کے ساتھ نرمی برتنے کے حوالے سے جو سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے حکومت کو خط لکھا ہے کہ جبری طور پر جن سیاسی رہنماؤں کو جیلوں کے اندر یا گھروں میں نظر بند کیا گیا ہے، ایران کے اندر انہیں رہا کیا جائے اور انہیں سہولیات پہنچائی جائیں، ورنہ ایران کے اندر جو معارضین ہیں، مخالفین ہیں، ان کا انقلاب شروع ہو جائے گا، ان کی بغاوت شروع ہو جائے گی، جس سے ایران کے اندر خانہ جنگی ہوگی اور حالات خراب ہوں گے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام سعودی عرب سے اور شام سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر سیاسی مخالفین کو جیلوں سے رہا کرنے کے لیے مغرب کا، یورپی ممالک کا سعودی عرب کے خلاف پریشر بڑھ چکا ہے، اور سعودی عرب کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں، سماجی کارکن ہیں، بالخصوص ایک خاتون ہیں جن کا نام لجین الحلول بتایا جاتا ہے، انہیں جیل سے رہا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سعودی حکومت اب اس خاتون سیاسی رہنما کو، سماجی رہنما کو جلد جیل سے رہا کر دے گی، یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، جبکہ یورپ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے جو دیگر سیاسی قیدی ہیں سعودی عرب کی جیلوں میں، ان کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور انہیں بھی جیلوں کے اندر سے رہا کرنے کا فوری طور پر مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اقوام متحدہ کی جانب سے درجنوں ٹرکوں کو بطور امداد کے شام کے اندر پہنچایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ UK، فرانس، USA اور چائنا وغیرہ کی اقوام متحدہ نے مذمت کی ہے، جو شام کے مسلمانوں کے حوالے سے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام الجزائر سے، ایجپٹ سے اور اسی طرح سے لبنان سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ الجزائر کے اندر حالات کو خراب کروانے کے لیے ملکی اور بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ الجزائر کی حکومت نے الٹیمیٹم دیا ہے اور لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ بیرون ممالک کی جو خفیہ ادارے ہیں، خفیہ ایجنسیاں ہیں، اور اسی طرح سے اندرون ملک کے کچھ سیاسی تنظیمیں ہیں جو الجزائر کے اندر خانہ جنگی برپا کرنا چاہتی ہیں، ان کے خلاف حکومت کریک ڈاؤن کرے گی اور کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں الجزائر نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی موساد ایجنسی الجزائر کے اندر سیاسی خانہ جنگی کروانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ایجپٹ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اہرام مصر کے ارد گرد دیوار تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے تاکہ اسے پرامن
جو سیاحتی مقام ہے وہ بنایا جا سکے۔ ساتھ ساتھ ناظرین عام خبریں سامنے آ رہی ہیں لبنان سے کہ سابق آرمی چیف سے انویسٹیگیشن کی گئی ہے کہ بیروت کے اندر گزشتہ سال اگست میں دھماکے کیسے ہوئے اور کیسے انتہائی زہریلا اور کیمیکل مواد گوداموں کے اندر جہازوں کے اندر بیروت لایا گیا۔ کہا جاتا ہے اس کے پیچھے لبنان کے اندر موجود حزب اللہ اور دیگر جو بیرون ممالک ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے بیروت کے اندر دھماکے ہوئے اور یہ بیروت اور لبنان کی تاریخ کے سب سے بڑے دھماکے تھے، جس میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور درجنوں لوگ اس میں مارے گئے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ چائنا سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ WHO عالمی ادارہ صحت کی ایک خصوصی ٹیم نے چائنا کا وزٹ کیا، ووہان لیبارٹری کا وزٹ کیا، جہاں سے کرونا وائرس دنیا میں پھیلنے کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ جو سابق امریکی صدر تھے ٹرمپ اور ان کی کابینہ کے لوگ وہ مسلسل یہ باتیں کہتے رہے کہ ووہان لیبارٹری سے یا ووہان سے دنیا بھر کے اندر کرونا وائرس پھیلا ہے۔ WHO نے جو تحقیقات کی ہیں اسے منظر عام پر لایا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ووہان سے دنیا کے اندر وائرس نہیں پھیلا، بلکہ چائنا نے WHO کو خبر دی تھی کہ یہ وائرس آیا ہے اور یہ وائرس بنیادی طور پر جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے، لہٰذا اس طرح کے وائرس کے خلاف پوری دنیا کو مشترکہ طور پر مل کر نمٹنا ہوگا، لڑنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام چینی صدر شی جن پنگ نے اعلان کیا ہے کہ $170 ارب سے زائد کی جو چیزیں ہیں، مصنوعات ہیں، وہ یورپ کو اور ایشین ممالک کو فروخت کی جائیں گی، اور چائنا دنیا بھر کے اندر معاشی غلبے کے لیے جدید ترین پالیسیوں کا اعلان کر رہا ہے اور دنیا بھر کے اندر تیزی سے چائنا دنیا کا طاقتور معاشی طور پر غلبے کا حامل ملک بنتا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔